बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल हियर टुडे टू द 39th लेक्चर ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में अपना पिछले चैप्टर्स को ख़त्म किया था और आज नया चैप्टर शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको एक ब्रीफ रिव्यू दे दूँ कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। स्टूडेंट्स, हमने पिछले चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था कंज्यूमर साइकोलॉजी के दो मेन टॉपिक्स को। दीज टू टॉपिक्स वर नंबर 1 परचेज प्रोसेसेस एंड नंबर 2 कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेसेस। स्टूडेंट्स, जब हमने बात की परचेज प्रोसेसेस की तो हमने एंटायर परचेज प्रोसेस को डिवाइड किया था 3 मेन पार्ट्स के अंदर। दीज 3 मेन पार्ट्स वर नंबर 1 इनपुट्स, नंबर 2 द परचेज प्रोसेस इन इटसेल्फ एंड नंबर 3 वाज आउटपुट। जब हमने इन 3 टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया तो इनपुट के हवाले से मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर्स जब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए चाहते हैं या ख़रीदने के बारे में सोचते हैं या फ़ैसला करने की पोजीशन में होते हैं या फ़ैसला करने के मुख्तलिफ मराहिल में होते हैं तो वो अपनी इंफॉर्मेशन 2 मेन सोर्सेज से हासिल कर रहे होते हैं। हमने डिफ़ाइन किया कि आजकल का दौर मार्केटिंग का दौर है और एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा की जाती है और एक आम कंज्यूमर होने के नाते, एक आम इंडिविजुअल होने के नाते हमारे पास बेशुमार इंफॉर्मेशन आती है थ्रू वेरियस एडवर्टाइजिंग सोर्सेज और मीडियम्स। मिसाल के तौर पर जब हम टीवी को ऑन करते हैं तो हमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं। हम अखबार को पढ़ने के लिए खोलते हैं तो हमें उसके अंदर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं। जब हम मैगजीन्स को खोलते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। गर्ज़े के अगर आप घर से निकल के मार्केट की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में आपको बेशुमार बिल बोर्ड्स नज़र आएंगे। सो टुडेज वर्ल्ड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंसिव एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मीडिया दैट इज़ ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन विद रेफरेंस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर्स को जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसके जो 2 मेन सोर्सेज होते हैं। नंबर 1 इज़ कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो कॉन्स्टेंटली अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ कर रही हैं और एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बारे में आती रहती है। ज़रूरी नहीं कि हम उस इंफॉर्मेशन के बारे में इंटरेस्टेड हों या ये भी ज़रूरी नहीं कि हम हर वक्त किसी ना किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के बारे में फ़ैसला कर रहे हों या सोच रहे हों, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी बेशुमार प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जो हमारी तरफ थ्रो की जा रही होती है उसकी तरफ अटेंशन देना शुरू कर देते हैं। उसकी बुनियादी वजह कुछ इस तरह से है कि जब भी मार्केटियर्स अपने एडवर्टाइजिंग कंटेंट्स को डिज़ाइन करते हैं तो वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हम ना चाहते हुए भी उनकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर दें। अ सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट इज़ द वन दैट कैचेस अटेंशन ऑफ द पीपल हु आर पासिंग बाय और हु समहाउ हैपन टू बी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस where that advertisement is being projected. So students, हमारे पास जो पहला important source of information आता है that is products manufacturing companies constant marketing activities. लेकिन इसके साथ ही साथ हम एक cultural background के अंदर exist कर रहे होते हैं। हम बेशुमार लोगों से मिलते हैं, हमारा एक family का setup होता है और इसके अलावा हमारे बेशुमार दोस्त होते हैं, relatives होते हैं। इस सोशल बैकग्राउंड के अंदर हमें मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो हमने डिस्कस किया कि हमें प्रोडक्ट्स के बारे में जो मेन इंफॉर्मेशन आती है, जो इनपुट्स आते हैं हमारे पास, वो या तो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ से आते हैं या फिर वो हमें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों वगैरह से प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता रहता है। स्टूडेंट्स, यहाँ से जब हमने बात आगे बढ़ाई तो हमने परचेज प्रोसेस को डिस्कस करना शुरू किया और परचेज प्रोसेस को डिस्कस करते हुए हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया। दीज 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वर नंबर 1 नीड रिकग्निशन, कि वो क्या मुहर्रिकात होते हैं या वो क्या अवामिल होते हैं जिनकी बिना पर हम ये सोचते हैं कि हमें एक ख़ास प्रोडक्ट को अब ख़रीदना है। वो क्या एलिमेंट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो हमें कंपेल करते हैं टुवर्ड्स परचेजिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया थ्रू आउट स्टडिंग द सब्जेक्ट ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी कि हम चीज़ें क्यों खरीदते हैं। एंड वी ऑलवेज फाउंड कि इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। हम अपनी ज़रूरियात की वजह से भी चीज़ें खरीद सकते हैं और हम मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल फीलिंग्स के ज़ेर असर भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। परचेज प्रोसेस जो है
وہ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے نیڈ ریکگنیشن سے کہ کیا ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے, کسی پروڈکٹ کی ضرورت ہے. نیڈ ریکگنیشن کے اندر امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات مارکیٹرز اپنی ایڈورٹائزمنٹس کو کچھ اس طرح اسکلفلی ڈیزائن کرتے ہیں کہ ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں ان پروڈکٹس کی طرف, اور جب ہماری اٹریکشن ان پروڈکٹس کی طرف بڑھتی ہے تو ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں شاید ان پروڈکٹس کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر سیل فون کا بڑھتا ہوا استعمال پاکستان میں دیکھ لیجئے. سیل فون پاکستان کے اندر تقریباً 20 سال پہلے انٹروڈیوس ہوئے تھے. اس زمانے میں سیل فون کو ایک اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا اور بہت کم لوگوں کے پاس سیل فونز ہوتے تھے, یا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بہت کم لوگ سیل فونز کو استعمال کر سکتے تھے یا افورڈ کر سکتے تھے. آج کل پاکستان میں سیل فونز کو استعمال کرنے والے کنزیومرز کی تعداد تقریباً 5 کروڑ یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب سیل فونز پاکستان کی مارکیٹ کے اندر نئے نئے انٹروڈیوس کیے گئے ہوں گے اور صرف چند لوگ ہی ان کو افورڈ کر سکتے ہوں گے, تو لوگوں کے اندر سیل فونز کو استعمال کرنے کا رجحان آہستہ آہستہ کس طرح بڑھنا شروع ہو گیا. ہمارا لائف سٹائل, زندگی گزارنے کا طریقہ سیل فون سے پہلے ڈفرینٹ تھا. آہستہ آہستہ سیل فونز ہماری زندگی میں انٹروڈیوس ہونا شروع ہو گئے. تو اکثر لوگوں سے میں نے یہ اکثر سنا کہ مجھے تو سیل فون کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن اس کے کچھ عرصے بعد میں نے دیکھا کہ وہی لوگ سیل فونز خریدتے ہیں, اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد میں نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کے لیے سیل فون کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو چکا تھا. مثال کے طور پر آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ سیل فون استعمال کرتے ہیں اور کتنا استعمال کرتے ہیں. اگر سیل فون کو آپ کی زندگی میں سے نکال دیا جائے تو آپ کی زندگی کس طرح کی ہوگی. سو اسٹوڈنٹس, اس ایگزامپل کو یہاں پر مینشن کرنے کا مقصد یہ تھا, یہ بتانا کہ بعض اوقات ہمیں ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے مختلف پروڈکٹس انٹروڈیوس ہوتی ہیں, لیکن ہمیں ان کی نیڈ کا بہتر طریقے سے ابھی اندازہ نہیں ہو پایا ہوتا. لیکن آہستہ آہستہ جب وہ پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی پرائسز آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ پروڈکٹ ہماری زندگی کے اندر, ہمارے لائف سٹائل کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتی ہے, ہمارے لائف سٹائل کے اندر مکمل طور پر فٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ایونچولی ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے استعمال کے بغیر ہماری زندگی کے اندر شاید کوئی چیز کم ہو جائے گی. سو اسٹوڈینٹس, ہم بات کر رہے تھے ود ریفرنس ٹو دا پروسیسز, پرچیز پروسیس دیٹ وی ڈسکسڈ ان آور لاسٹ چیپٹر, اور یہاں پر ہم حوالہ دے رہے تھے نیڈ ریکگنیشن کا. سو نیڈ ریکگنیشن ایک ایسا اسٹیپ ہوتا ہے پرچیز پروسیس کے اندر جہاں پر کنزیومرز یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہیں اپنی کسی خاص ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خاص پروڈکٹ کو خریدنا ہے. جب کنزیومرز یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ انہیں اب کسی ایک خاص پروڈکٹ کو خریدنا ہے تو وہ اس اسٹیپ سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں, جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو پھر آپ کیا کرنا شروع کرتے ہیں. آف کورس یو اسٹارٹ سرچنگ فار ڈفرینٹ کائنڈس آف پروڈکٹس, اور نیڈ کے حساب سے ڈفرینٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں, اور ایک پروڈکٹ کے اندر مختلف برانڈ کیٹیگریز ہوتی ہیں. ہر برانڈ جو ہے وہ اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جو نیڈ ہوتی ہے اس کو ایک مختلف طریقے سے فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور نیڈ فلفل کرنے کا یہ طریقہ وہ برانڈز ایڈورٹائز کرتے ہیں اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے اندر, یا وہ برانڈز اپنی ایڈورٹائزمنٹ اسٹریٹجی کے اندر ان نیڈس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان نیڈس کو ایمپلیفائی کرتے ہیں تاکہ کنزیومرز بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ یہ ایک خاص برانڈ ان کی ایک اسپیسیفک نیڈ کو کس طرح سے فلفل کر سکتا ہے. ایڈورٹائزمنٹ کے اندر دراصل کیا یہ جاتا ہے کہ کنزیومرز کی نیڈ کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. اٹ از جسٹ لائک پوٹنگ دا کنزیومرز نیڈ انڈر دا میگنیفائنگ گلاس, اینڈ وین دا heightened impact is created, the consumers could realize that they need a certain product and that product should be fulfilling their basic needs in a certain fashion. مثال کے طور پر اگر آپ گھڑی کی بات کرتے ہیں, گھڑی شاید سب کی ضرورت ہے, everybody needs a watch, لیکن مختلف برانڈز کی واچز جو ہیں وہ کس طرح سے ایڈورٹائز کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر کچھ واچز ایسی ہو سکتی ہیں جو بہت ایڈونچرسٹک لائف سٹائل کو پروجیکٹ کرتی ہوں اور پورٹرے کرتی ہوں. کچھ ایسی واچز ہو سکتی ہیں جن کی ایڈورٹائزمنٹ بہت سوفسٹیکیٹڈ اور بہت اسٹائلش ہو سکتی ہے, یا بہت کلاسی قسم کی ایڈورٹائزمنٹ ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ واچز ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو ان کو ایڈورٹائز کیا جا سکتا ہے
with reference to the fact that these watches are very very cheap اور آپ ان واچز کو آسانی سے خرید سکتے ہیں اور یہ بہت ڈیوریبل ہو سکتی ہیں. سو a brand tries to market its basic product in many different ways, and usually the basic need is associated with many different kinds of psychological needs, which is why the field of consumer psychology is in place, where we are constantly trying to understand that how consumers think, how consumers come up to be making decisions about purchasing products. Students, pre-purchase search کے اسٹیپ میں سے جب ہم گزرتے ہیں تو ہم فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں ایونچولی کون سی پروڈکٹ خریدنی ہے، اور یہاں پر ہمیں بے شمار پروڈکٹس اپنے سامنے نظر آتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے بے شمار برانڈس ہیں، اور ان بے شمار برانڈس نے اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے پروڈکٹ ڈیزائن کی ہوئی ہے. سو ہمارے پاس کافی سارے آلٹرنیٹیوز آتے ہیں اور ہم ان آلٹرنیٹیوز کو ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کنزیومر سائیکالوجسٹ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ جب کنزیومرز مختلف آپشنس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جو ان کو امپیکٹ کرتے ہیں کچھ اس طرح سے کہ وہ کسی ایک خاص پروڈکٹ کو خریدنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور کسی ایک خاص پروڈکٹ کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اسٹوڈینٹس، یہاں سے جب ہم نے بات آگے بڑھائی تو ہم نے بات کرنا شروع کی آؤٹ پٹ کے بارے میں، اور آؤٹ پٹ کے ٹاپک کے اندر ہم نے جو دو مین سب ٹاپکس پڑھے وہ تھے پرچیز بیہیویئر اور پوسٹ پرچیز ایویلیویشن. پرچیز بیہیویئر کے اندر ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ جب ہم پرچیز کے پروسیس کے اندر آتے ہیں تو ہمارے کیا بیہیویئر پیٹرنس ہوتے ہیں. پرچیز بیہیویئر کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ پرچیز اتنی سمپل ایکٹیویٹی نہیں ہے. پرچیز ان فیکٹ از اے ویری کمپلیکیٹڈ ایکٹیویٹی، اور یہاں پر بہت سارے عوامل ہمارے بیہیویئر پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. مثلاً ہم پرچیز ریٹیل سٹور سے کرتے ہیں یا کسی برانڈ سٹور سے کرتے ہیں. جب ہم کسی ریٹیل سٹور سے پرچیز کرتے ہیں تو اس ریٹیل سٹور کا انوائرمنٹ ہمارے پر کس طرح سے امپیکٹ کرتا ہے، یا پھر ہم جس سیلس پرسن سے ملتے ہیں جو ہمیں اس پروڈکٹ کو سیل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ہمیں اس پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کا بیہیویئر ہمارے ساتھ کس طرح کا رہا، ہمارا بیہیویئر اس کے ساتھ کس طرح کا رہا، اور اس سارے ایکسپیرینس سے ہم نے کیا امپیکٹ دیا. یہ سارے عوامل مل کر ہمارے پرچیز بیہیویئر کو امپیکٹ کرتے ہیں. اور جب ہم کسی پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں تو ہم اس پروڈکٹ کو کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں، اس بات کا اندازہ کنزیومر سائیکالوجسٹ کو اس وجہ سے کرنا پڑتا ہے، یا اس ٹاپک کو، اس بیہیویئر پیٹرن کو کنزیومر سائیکالوجسٹ کو سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ یوزلی ہم جب اپنی پروڈکٹس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں تو یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کیا ہم فیوچر میں اس پروڈکٹ کو خریدیں گے یا نہیں. نیچرلی مارکیٹرز آر آلویز انٹرسٹیڈ ان لرننگ دیٹ what is the way consumers come to evaluate different kinds of products so that they could impact consumers' post-purchase evaluation of a product. And this is very simple logic کہ جب آپ کسی پروڈکٹ کو پازیٹیولی ایویلیویٹ کرتے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ کو جب بھی اس پروڈکٹ کی ضرورت پڑے گی تو آپ اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے، اس برانڈ کو خریدنے کے لیے دوبارہ سے آئیں گے. So students, we figured out that post-purchase evaluation is a very important topic of consumer psychology, and it is very important for the marketeers as well as consumer behavior practitioners to understand that how consumers evaluate different kinds of products. Over here, once again, we found out that consumer evaluation of the products after the purchase is also not a very simple thing. It is kind of very complicated. آپ پروڈکٹ کو کن حالات میں استعمال کرتے ہیں، آپ پروڈکٹ کو جب استعمال کرتے ہیں تو وہ پروڈکٹس اپنے سارے فیچرز کے ساتھ کیا آپ کے ساری ضروریات کو پورا کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیا آپ نے پروڈکٹ کو جب سیٹ اپ کیا خرید کر تو کیا آپ اس کے سارے فیچر سے فائدہ اٹھا سکے یا نہیں اٹھا سکے. یہاں پر بے شمار فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، بے شمار فیکٹرز ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو پروڈکٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن کے بارے میں ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کسی ٹیلی ویژن کو خرید کر لاتے ہیں یا آپ کسی واشنگ مشین کو خرید کر لاتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے فیچرز کو سمجھا جائے. اب اس کے فیچرز کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو اس کی بکلیٹس میں پرووائڈ کی گئی ساری انفارمیشن کو بھی سمجھنا ہوگا، اور اس ساری انفارمیشن کو سمجھنے کے بعد آپ اس کے تقریباً سارے فیچرز کو استعمال کر سکیں گے اور ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے.
یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہم کنزیومر کو کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں تھرو دا یوز آف انفارمیشن لٹریچر اباؤٹ آور پروڈکٹ ایز ویل ایز ہاؤ ہیلپنگ دا سیلس پرسن ہیز بین in guiding the consumers about different features and different ways of operating that product so that consumers learn about that product and could effectively use all kinds of features within that particular product. So students, آپ نے دیکھا کہ post purchase evaluation بھی اتنی simple بات نہیں ہے. دراصل post purchase evaluation کے اندر بھی کافی ساری complications ہیں اور کافی سارے ایلیمنٹس ہیں, کافی سارے ویریبلس یہاں پر امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور مارکیٹرز جو اس بزنس کے اندر ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو کسی طرح سے اس کی سیلز انکریز کر سکیں, کسی طرح سے ان پروڈکٹس کو زیادہ ریلیونٹ ثابت کر سکیں کنزیومرز کی نیڈز کے ساتھ, ان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے کنزیومر سے ان کی پروڈکٹ کے بارے میں ایک پازیٹیو ایویلیویشن نہ صرف حاصل کی جائے بلکہ کنزیومر کے ذہن کے اندر ایک پوسٹ پرچیز ایویلیویشن آف دا پروڈکٹ شوڈ بی اے ویری ویری اسٹرانگ پوزیشن ان دا کنزیومرز مائنڈ. آف کورس اسٹوڈینٹس, یہاں سے ہم نے بات آگے بڑھائی اور ہم نے کنزیومر ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو پرچیز پروسیس کے تناظر میں دیکھنا شروع کر دیا. کنزیومر ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو جب ہم نے ڈسکس کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایز کنزیومرس مختلف قسم کے ڈیسیجنس بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا پروڈکٹ خریدنے کی ضرورت ہے, کیا ہماری کوئی ایسی ضرورت ہے جس کو کوئی پروڈکٹ فلفل کر سکتی ہے, اگر کوئی پروڈکٹ اس کو فلفل کر سکتی ہے تو کیا ہمیں وہ پروڈکٹ خریدنی چاہیے, اس پروڈکٹ کے اندر کتنے برانڈز اویلیبل ہیں اور وہ سارے برانڈز کس طرح سے اس پروڈکٹ کی نیڈ کو فلفل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس قسم کی انفارمیشن کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں کسی پروڈکٹ کو کتنی کوانٹٹی میں خریدنا ہے. مور دین دیٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ از کہ ہمیں اس پروڈکٹ کی کوالٹی بہتر چاہیے یا ہم کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کر سکتے ہیں, ہمیں پرائس کس قسم کی چاہیے اور ہم اس پروڈکٹ کو کہاں سے خریدیں گے. سو ایز کنزیومرز وی آر کانسٹنٹلی فیسنگ ڈفرنٹ سچویشنز ان وچ وی آر ریکوائرڈ ٹو میک اے ڈیسیژن. سو the decision to purchase a product is not a simple decision. It's not a simple thing to do. Consumer decision making کے اندر بھی consumers کو نہ صرف کافی سارے decisions بنانے پڑتے ہیں بلکہ purchase process کے مختلف stages کے اندر consumers کو مختلف قسم کے decisions بنانے پڑتے ہیں, اور marketeers کے لیے ان different stages کو understand کرنا اس وجہ سے زیادہ important ہے تاکہ وہ consumers کے decisions کو positively impact کر سکیں. Students, ہم نے کنزیومر ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس کی کمپلیکیشنز کو سمجھنے کی کوشش کی ان دا پرسپیکٹو آف پرابلم سالونگ, کیونکہ جب بھی ہم ڈیسیجن بنانے کی سچویشن میں آتے ہیں دراصل ہم ایک پرابلم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور پرابلم سالونگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کافی ساری آپشنس ہیں اور ان آپشنس میں سے ہم نے بیسٹ آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے. جی ہاں, پرابلم سالونگ ان اٹ سیلف از اے اسٹریسفل ایکٹیویٹی, اور ڈیسیجن میکنگ کو جب ہم نے پرابلم سالونگ کے پرسپیکٹو میں دیکھا تو یہاں پر ہم نے 3 پرابلم سالونگ موڈس کو ڈیفائن کیا. دیز ور نمبر 1 ایکسٹینسو پرابلم سالونگ موڈ, جس کے اندر ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کسی کمپلیکیٹڈ پرابلم کو آسان بنانے کی. جی ہاں, ایکسٹینسو پرابلم سالونگ کے اندر ہم کسی بہت کمپلیکیٹڈ مسئلے کو سمپل بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب بھی پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں ضروری نہیں کہ ہماری ہر پرچیز اتنی سمپل ہو جتنا ایک ٹوتھ پیسٹ کو خریدنے کا ڈیسیجن ہے یا جتنا چائے کی پتی کو خریدنے کا ڈیسیجن ہو سکتا ہے. بعض اوقات ہمیں ڈیوریبل گڈس خریدنی پڑتی ہیں, اور ڈیوریبل گڈس خریدتے وقت ہمیں فیوچر کے پرسپیکٹو کو سامنے رکھنا پڑتا ہے اور اس حساب سے ہمیں پروڈکٹ کو خریدنا پڑتا ہے. اور یہاں پر عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم اس پروڈکٹ کو استعمال کر کے دیکھ نہیں سکتے. ہم اس پروڈکٹ کو دیکھ تو سکتے ہیں لیکن ہم اس کو بالکل اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے یا پھر اس کو سیمپل کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک گھر خریدنا ہے یا ایک گھر بنانا ہے یا پھر آپ اپنے لیے ایک گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ ایکسٹینسو پرابلم سالونگ موڈ کے اندر جاتے ہیں اور بہت ساری انفارمیشن نہ صرف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اس انفارمیشن سے کوئی ڈائریکشن لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ اس پروڈکٹ کی بہترین اویلیبل برانڈ کو مارکیٹ سے خرید سکیں. اسٹوڈینٹس, ہم نے ڈسکس کیا لمیٹڈ پرابلم سالونگ موڈ کو, جس کے اندر ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ بعض اوقات جب ہم ایسی پروڈکٹس خرید رہے ہوتے ہیں جن کے برانڈس کے اوپر ہمیں ٹرسٹ ہوتا ہے تو ہمیں اتنی زیادہ پرابلم سالونگ نہیں کرنی پڑتی کیونکہ ہمیں ان برانڈس کے بارے میں انفارمیشن آلریڈی ہوتی ہے
عموماً لمیٹڈ پرابلم سالونگ ایسے سیناریوز کے اندر ہوتی ہے جب کسی ایک پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر ایک نیا برانڈ آتا ہے یا پھر ایک اسٹیبلشڈ برانڈ جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کے اندر ایک ویریشن پیدا کرتے ہیں اور ایک ڈفرینٹ قسم کی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. اسٹوڈینٹس پھر ہم نے ڈسکس کیا روٹین پرابلم سالونگ بیہیویئر کو یا روٹین پرابلم سالونگ موڈ کو. روٹین پرابلم سالونگ موڈ کے اندر ہم بالکل ریفلیکسولی ڈیسیجن بناتے ہیں کسی پروڈکٹ کو خریدنے کا. عموماً جب ہمارا کسی برانڈ پر بہت زیادہ ٹرسٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے اس پروڈکٹ کو خریدنا ایک ریفلیکس ایکشن کی مانند ہوتا ہے. ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں, وی نو کہ وہ پروڈکٹ ہمیں کہاں سے ملتی ہے, ہمیں اس ریٹیل اسٹور کا پتہ ہے, اور جب بھی ہم اس ریٹیل اسٹور پر پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں چانسز ہیں کہ ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں, اور کیونکہ ہمارا پروڈکٹ پر ٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہمیں زیادہ پرابلم سالونگ نہیں کرنی پڑتی. اسٹوڈینٹس اس چیپٹر کے اندر ہم نے پرچیز پروسیسز کو ڈیٹیل میں دیکھا اور ہم نے کنزیومر ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو بھی ڈیٹیل سے دیکھا. ہمارا جو اگلا چیپٹر ہے وہ اس چیپٹر سے ریلیٹڈ چیپٹر ہے کیونکہ ہمارا جو تھیم ہے اگلے چیپٹر کا دیٹ از کانسنٹریٹنگ اور یوزنگ دا میگنیفائنگ گلاس ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ از دا پوسٹ پرچیز ایویلیویشن آف پروڈکٹس. اسٹوڈینٹس چیپٹر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ marketeers must recognize that consumers' decisions do not end with the purchase of the product. We already established throughout the discussion of the last chapter that post-purchase evaluation is very important for the marketeers to understand. Consumer decisions continue as the consumer uses the product and evaluates his or her purchase decision and experience with that particular item. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ خرید کر لاتے ہیں اور جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کی پرسیپشن اس پروڈکٹ کے بارے میں بالکل چینج ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کسی پروڈکٹ کو خریدنے سے پہلے بہت زیادہ انویس فیل کرتے ہیں یا آپ کو بہت شوق ہے اس پروڈکٹ کو خریدنے کا, لیکن جب آپ اس پروڈکٹ کو خرید کر لاتے ہیں اور وہ پروڈکٹ بالکل اس طرح سے بیہیو نہیں کرتی جس طرح سے آپ سوچتے ہیں کہ یہ بیہیو کرے گی, تو آپ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں اور اس ڈس اپوائنٹمنٹ کے اندر آپ کا کیا بیہیویئر پیٹرن ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور دلچسپ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم کسی پروڈکٹ کے اندر بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں, لیکن جیسے ہی ہم اس کو خرید کر لاتے ہیں چند دنوں کے استعمال کے بعد ہمارا دلچسپی کا گراف آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پروڈکٹ بالکل ایک ٹریویل عام سی پروڈکٹ ہمارے لیے بن جاتی ہے. اس صورت میں ہمارا اس پروڈکٹ کے ایویلیویشن کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا یا نیگیٹیو امپیکٹ پڑے گا. اگر نیگیٹیو امپیکٹ پڑے گا تو مارکیٹرز کس طرح سے اس نیگیٹیو امپیکٹ کو منیمائز کر سکتے ہیں؟ کیا مارکیٹرز کوئی ایسی اسٹریٹجی سوچ سکتے ہیں کہ پرچیز کے بعد بھی وہ کنزیومر کی پرسیپشن کو امپیکٹ کر سکیں؟ جی ہاں, مارکیٹرز اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ مختلف ایسیسریز ڈیزائن کر سکتے ہیں یا پھر کنزیومرز کو انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں اس پروڈکٹ کی ڈفرینٹ ویریٹڈ فارمز آف پروڈکٹس کے بارے میں. So there are various ways that marketers could use to impact the consumer's perceptions about a particular product after they have purchased that product and they have used that particular product for some time. Students, then we will discuss the concept of post-purchase evaluation and its significant implications upon the marketing strategy. یہاں پر ہم ڈسکس کرنے کی کوشش یہ کریں گے کہ جب کنزیومرز اپنی پروڈکٹ خرید لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا اس فیز کے اندر مارکیٹرز کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ کنزیومرز کے پروڈکٹس کی پرسیپشن کو پازیٹیولی امپیکٹ کر سکیں؟ اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں تو وہ کون سی اسٹریٹجیز ہیں جن کو استعمال کر کے وہ کنزیومرز کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کر سکتے ہیں, اور نہ صرف کنیکشن اسٹرانگ کر سکتے ہیں بلکہ ایسی پروڈکٹ پرسیپشن ان کے مائنڈ کے اندر بلڈ کر سکتے ہیں جس کے تحت وہ اس پروڈکٹ کو دوبارہ سے خریدیں گے یا اس سے ریلیٹڈ برانڈ کے اندر جو مختلف پروڈکٹس ہیں ان کو دوبارہ سے خریدنے کی کوشش کریں گے. اسٹوڈینٹس, وی ول فائنلی ڈسکس دا ٹاپک آف کنزیومر پروڈکٹ ڈسپوزیشن along with its marketing implications. جب ہم بات کرتے ہیں کنزیومر پروڈکٹ ڈسپوزیشن کی تو اس کا مطلب ہے کہ کنزیومرز کا اس پروڈکٹ کے بارے میں ڈسپوزیشن کیا ہے. یوزلی جب ہم ورڈ ڈسپوزیشن کو استعمال کرتے ہیں تو this is a word that is used in relation to explaining someone's disposition that stays with him for a longer time period. مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص صاحب ہیں جو زیادہ تر اگریسو رہتے ہیں, so we can say that he has an aggressive disposition. یا پھر ایک دوسرے صاحب ہیں جن کی انٹینس ڈسپوزیشنس ہیں,
سو جب ہم کنزیومرس پروڈکٹس خریدتے ہیں تو مختلف برانڈس کے بارے میں ہماری ڈسپوزیشنس بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان ڈسپوزیشنس کے حساب سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے آئندہ کون سے برانڈ کو خریدنا ہے یا پھر اسی برانڈ کو خریدنا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ برانڈس ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بہت محبت سے دیکھتے ہیں، کچھ برانڈز ایسے ہوتے ہیں جن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ایگریشن کی فیلنگ آتی ہے، مے بی بیکاز آف آور پاسٹ نیگیٹو ایکسپیرینس ود دیٹ پرٹیکولر برانڈ۔ دیر آر سرٹن برانڈس دیٹ گیو us a feeling of sophistication, and there are certain other brands that make us feel happy. Yes, برانڈس کے بارے میں ہم آہستہ آہستہ ڈسپوزیشنز ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ڈسپوزیشنز آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر پکی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسٹوڈینٹس، یہاں پر میں آپ کو اس چیپٹر کے کنٹینٹس کے بارے میں بتا دوں۔ اس چیپٹر کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے 3 مین پارٹس کے اندر۔ دیز 3 مین پارٹس آر: نمبر 1، بیہیویئر ریلیٹڈ ٹو دا پرچیز۔ یہاں پر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پرچیز ریلیٹڈ بیہیویئرس کون سے ہیں جو مارکیٹرز کے لیے امپورٹنٹ ہیں، اور یہاں پر 2 مین اسپیکٹس کے اوپر ہم زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ 2 مین اسپیکٹس ہیں: نمبر 1، ڈیسیژن اینڈ پروڈکٹ سیٹ اپ اینڈ یوز، اینڈ نمبر 2 از ڈیسیژنز آن ریلیٹڈ پروڈکٹس اینڈ سروسز۔ We will then discuss the second main topic of the chapter, which is post-purchase evaluation in itself. Post-purchase evaluation کو جب ہم ڈسکس کریں گے اس چیپٹر کے اندر تو یہاں پر ہم 3 پرسپیکٹیوز کو زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ These 3 perspectives are: number 1، consumer satisfaction and dissatisfaction، کہ کیا کنزیومرز سیٹسفائڈ ہیں یا ڈسسیٹسفائڈ ہیں، اور اگر ڈسسیٹسفائڈ ہیں تو ان کے مائنڈ کے اندر اس پروڈکٹ کی پوزیشن کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کیا کچھ ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو مارکیٹرز استعمال کر سکتے ہیں تاکہ وہ کنزیومر کو فیوریبلی امپیکٹ کر سکیں way after the consumer has purchased the product. Students, we will then discuss the consumer complaint behavior. Consumers اپنے ان کی جو ڈسسیٹسفیکشنس ہوتی ہیں پروڈکٹ کے ساتھ ان کو کس طرح سے کمپلینٹ کرتے ہیں، اور جب کنزیومرز اپنی ڈسسیٹسفیکشنس کو کمپلین کرتے ہیں تو ان کمپلینٹس کے اگینسٹ مارکیٹرز کو کیا ایکشنس لینے چاہیے۔ اسٹوڈینٹس، وی ول دین ڈسکس دا پوسٹ پرچیز ڈیزوننس، اینڈ وی ول فائنلی ڈسکس the third main topic of the chapter, which is product disposition. Disposition alternatives and determinants. یہاں پر ہم پروڈکٹس کی ڈسپوزیشن کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈسپوزیشن کے کیا دوسرے آلٹرنیٹیوس ہوتے ہیں، اور کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں ڈسپوزیشن بنانے کے کون کون سے ڈٹرمنٹس ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، آئیے ڈسکس کرتے ہیں بیہیویئر ریلیٹڈ ٹو پوسٹ پرچیز۔ اسٹوڈینٹس، دا امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ once a consumer makes a decision to purchase a product, there can be several additional behaviors associated with that decision. جی ہاں، جب کنزیومرز کسی پروڈکٹ کو خریدنے کا ڈیسیژن بناتے ہیں تو صرف ایک ڈیسیژن نہیں بناتے، دراصل اس سچویشن کے اندر بھی کافی سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، کافی سارے ویریبلس ہوتے ہیں جس کے بارے میں کنزیومرز کو ڈیسیژن بنانا ہوتا ہے، اور یہاں پر جو 2 مین امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں دوز آر: نمبر 1، decisions on the product's installation and use, and number 2, decisions on the products or services related to the items purchased. اسٹوڈینٹس، یہاں پر یہ جو 2 ایکٹیویٹیز ہم نے ڈسکس کی ان میں سے پہلی ایکٹیویٹی ہے کہ اس پروڈکٹ کو انسٹال کس طرح سے کرنا ہے اور یوز کس طرح سے کرنا ہے۔ جب ہم ڈیوریبل گڈس کو خریدتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں بڑے لمبے چوڑے اور کمپلیکیٹڈ قسم کے مینولس ملتے ہیں جن کے اندر ان گیجٹس کو استعمال کرنے کے کیا میتھڈس ہیں وہ ڈیٹیل کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر مینشن ہوتا ہے کہ ٹربل شوٹنگ کس طرح سے کرنی ہے۔ اگر آپ نے جو اکوپمنٹ پرچیز کیا ہے وہ میل فنکشن کرنا شروع کر دے تو آپ اس کو کس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یوزلی یوزر مینولس کے اندر اس قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کون سے آفٹر سیل سروس سینٹرز ہیں جہاں پر آپ اپنی پروڈکٹس کے بارے میں مختلف کمپلینٹس کو دکھا سکتے ہیں، اور وہ آفٹر سیل سروس سینٹرز جو ہیں اس پروڈکٹ کے پرابلمس کو فکس اپ کریں گے۔ اسٹوڈینٹس، یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب مارکیٹرز ایک پروڈکٹ کے بارے میں مارکیٹ کرتے ہیں اور کنزیومرز اس پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں تو دیٹ از ایکچولی این اپرچونٹی فار دا مارکیٹرز ٹو انٹروڈیوس دا کنزیومرز ٹو ادر پروڈکٹس آلسو۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک ڈیجیٹل کیمرہ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ضرورت پڑتی ہے ڈفرینٹ ایکسیسریز خریدنے کی۔ مثال کے طور پر آپ کو ڈیجیٹل کیمرہ کے ساتھ ایک ایکسٹرا بیٹری خریدنے کی ضرورت ہو سکتی ہے،
یا پھر آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے ایک میموری کارڈ خریدنے کی تاکہ آپ اپنے کیمرہ کی میموری کو انہانس کر سکیں، انکریز کر سکیں اور اسی کیمرہ کو استعمال کرتے وقت زیادہ سے زیادہ تصویریں اتار سکیں. سو اسٹوڈینٹس، جب ڈیجیٹل کیمراز مینوفیکچر کیے جاتے ہیں تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ مختلف ڈیجیٹل کیمراز مینوفیکچررز جو ہیں وہ ڈیجیٹل کیمراز کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسیسریز بھی مینوفیکچر کرتے ہیں. تو یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ڈیجیٹل کیمرہ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک ایکسکلوسیو ممبرشپ مل جاتی ہے اس کیمرہ کے ممبرس کی، یا اس کیمرہ کے خریدنے والے لوگوں کے ممبرس کی گروپ کے آپ ممبر بن جاتے ہیں. اور جب آپ اس گروپ کے ممبر بن جاتے ہیں تو آپ کو جو ادر ایکسیسریز ہیں وہ سستی ملنا شروع ہو جاتی ہیں. سو اس حساب سے اگر آپ غور کریں تو جب آپ ایک پروڈکٹ خریدتے ہیں تو آپ اس سے ریلیٹڈ ایکسیسریز یا دوسری پروڈکٹس بھی خرید سکتے ہیں. So marketeers design different kinds of marketing and promotional strategies very skillfully so that they could convince the consumers to purchase other different kinds of accessories and other related products also. Students, آئیے اب ڈسکس کرتے ہیں اپنے اس چیپٹر کے مین ٹاپک کو which is decisions on product setup and use. اسٹوڈینٹس، جب ہم بات کرتے ہیں پرچیز سچویشن کی تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ کنزیومرز کو صرف اس پروڈکٹ کو خریدنے کے بارے میں ڈیسیجن نہیں بنانا ہوتا بلکہ کنزیومرز مختلف اور ویریبلس کے بارے میں بھی ڈیسیجنز بنا رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر سب سے امپورٹنٹ ڈیسیجن ایکٹیویٹی ہوتی ہے ڈیسیجنز آن پروڈکٹ سیٹ اپ اینڈ یوز، کہ پروڈکٹ کو کس طرح سے سیٹ اپ کیا جائے، کون اس پروڈکٹ کو سیٹ اپ کرے گا اور پھر اس پروڈکٹ کو کس طرح سے استعمال کیا جائے. کنزیومرز کے لیے یہ ڈیسیجن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ جب کسی ڈیوریبل گڈ کو خرید کر گھر پہ لاتے ہیں تو وہ اس کو کس طرح سے انسٹال کریں گے، اس کے میتھڈس کے بارے میں کس طرح سے سیکھیں گے، اس کے آپریٹنگ میتھڈس کو کس طرح سے سمجھیں گے اور پھر اس پروڈکٹ کے جو ریلیٹڈ فیچرز ہیں ان کو میکسیمم کس طرح سے استعمال کریں گے. سو یہاں پر مارکیٹرز کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کنزیومرز کو اس طرح کی سروسز پرووائڈ کریں. اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ پروڈکٹس جو ہیں وہ کنزیومرز کسی برانڈ سٹور سے بھی خرید سکتے ہیں اور کسی ریٹیل آؤٹ لیٹ سے بھی خرید سکتے ہیں. جب وہ ریٹیل آؤٹ لیٹ سے کسی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں تو ضروری نہیں کہ سیلز پرسن جو اس ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ اس پروڈکٹ کو بیچ رہے ہیں ان کے پاس اس پروڈکٹ کے بارے میں بہترین انفارمیشن ہو یا پھر کنزیومرز کو وہ ان کے فیچرز کے بارے میں بتا سکیں. مثال کے طور پر اگر آپ ایک ٹیلی ویژن خریدتے ہیں اور اس کو خرید کر گھر پہ لاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹیلی ویژن کو بہتر طریقے سے یا ایگزیکٹ اس طریقے سے انسٹال کیا جائے جس طرح سے یوزرز مینول کے اندر ڈسکرائب کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ انسٹالیشن میتھڈس جو آپ کی یوزرز مینول بک میں لکھے ہوئے ہیں وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے. اب چانسز یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے وہ ٹیلی ویژن کسی ریٹیل آؤٹ لیٹ سے خریدا ہے یا کسی سپر اسٹور سے خریدا ہے جو صرف ٹیلی ویژن نہیں بیچتے بلکہ اس سپر اسٹور پر صرف ایک فلور ہے جہاں پر ٹیلی ویژن بیچے جاتے ہیں اور maybe that salesperson has not given you or educated you on how to install that television properly. اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس ٹی وی کو غلط طریقے سے انسٹال کر لیں اور آپ اسی طرح سے اس کو چلاتے رہیں اور ایونچولی ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ شاید اس ٹیلی ویژن کے اندر کوئی فیچرز صحیح نہیں ہیں یا اس ٹیلی ویژن کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے. سو اسٹوڈینٹس، آپ نے دیکھا کہ پروڈکٹ سیٹ اپ اور یوز کرنے کا ڈیسیجن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بعض پروڈکٹس بہت سمپل ہوتی ہیں جن کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آف کورس بعض پروڈکٹس بہت سمپل ہوتی ہیں جن کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹوتھ پیسٹ کو بھی صحیح طرح سے، ٹوتھ پیسٹ کا بیسٹ رزلٹ لینے کے لیے بھی اس کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. کسی ڈٹرجنٹ پاؤڈر سے اپنے کپڑوں کے اندر بیسٹ شائن لینے کے لیے بھی شاید اس کا ایک پراپر میتھڈ ہو، یا اگر آپ کوئی فاسٹ کوکنگ ریسیپی لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر بھی شاید یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ مختلف کوکنگ کے جو سٹیپس ہیں ان کو کتنا ڈیٹیل کے اندر فالو کرتے ہیں اور کیا آپ بالکل اسی طرح سے وہ سارے سٹیپس لے رہے ہیں. امیجن یو ہیو براٹ یور سیلف اے فاسٹ کوکنگ ریسیپی اور آپ اس ریسیپی کے ذریعے اپنے لیے کھانا بناتے ہیں بٹ یو مسڈ آن 1 or 2 steps اینڈ the food starts tasting very very bad. اس صورت میں آپ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے یا اس پروڈکٹ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ چانسز آر کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ پروڈکٹ اتنا ٹیسٹی نہیں ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو شاید آپ کو اندازہ ہو کہ یہاں پر دراصل پرابلم یہ ہے کہ اس فاسٹ کوکنگ ریسیپی کے پیکج کے اوپر شاید انفارمیشن
اس فاسٹ کوکنگ ریسیپی کو پکانے کی بہت زیادہ واضح طریقے سے نہیں لکھی گئی یا پھر بہت واضح لینگویج استعمال نہیں کی گئی اور چند کمپلیکیشنز ہونے کی وجہ سے آپ اس کی کوکنگ ریسیپی کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکے. لیکن ایونچولی جب ایک کنزیومر کسی چیز سے ڈسسیٹسفائی ہوتے ہیں تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس پروڈکٹ کو ہی ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. اس صورت میں یہ بڑی خطرناک سچویشن ہوتی ہے مارکیٹیئرس کے لیے, اور جب کنزیومرس ایک بیڈ ورڈ آف ماؤتھ اباؤٹ اے پروڈکٹ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے اس پروڈکٹ کی فیوچر سیلز کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. سو اسٹوڈینٹس, جب ہم بات کرتے ہیں پروڈکٹ سیٹ اپ کی اور پروڈکٹ یوز کے بارے میں, تو مارکیٹرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے طریقے, اس کے آپریٹنگ میتھڈالوجیز کس طرح سے زیادہ کلیئر اور ایکسپلیسٹلی وہ مینشن کر سکتے ہیں یوزرس مینولز کے اندر یا پروڈکٹ پیکیجنگ کے اوپر, یا پھر وہ کس طرح سے سیلز پرسن کو بہتر طریقے سے ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ کنزیومرز جب بھی ان کی پروڈکٹ کو خریدیں تو وہ ان کو ایجوکیٹ کر سکیں اور گائیڈ کر سکیں کہ اس پروڈکٹ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. اسٹوڈینٹس, جب ہم بات کرتے ہیں پروڈکٹ سیٹ اپ کی تو پروڈکٹ سیٹ اپ کے چند امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ان امپورٹنٹ ایلیمنٹس میں سب سے پہلا ویریبل یہ ہو سکتا ہے that there are instructions given to buyer for assembly and operation of the item. کسی بھی چیز کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایگزیکٹ انسٹرکشنز ہونی چاہیے کہ اس چیز کو کس طرح سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے. اور جب ہم پروڈکٹ سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں تو اس پروڈکٹ کو سیٹ اپ کرنے کے لیے, انسٹال کرنے کے لیے کلیئر انسٹرکشنز ہونی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کلیئر انسٹرکشنز آپ کو یوزر مینول کے ذریعے ملیں گی یا سیلز پرسن کے ذریعے ملیں گی. سو دس از ون آف دا ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹس آف دا پروڈکٹ سیٹ اپ. مثال کے طور پر ایسی پروڈکٹس جس طرح سے گاڑیاں ہیں یا کیلکولیٹرس ہیں یا مائکرو ویو اوونس ہیں, جب ہم ان پروڈکٹس کو خرید کر لاتے ہیں تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے یوزرس مینولس ہوتے ہیں. اور مائکرو ویو اوونس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر نہ صرف اس مائکرو ویو اوون کو استعمال کرنے کے طریقے بتائے ہوئے ہوتے ہیں بلکہ اس مائکرو ویو اوون کے اندر جب میل فنکشننگ ہونا شروع ہو تو آپ کیا میجرس لے سکتے ہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس یوزر مینول کے اندر کوکنگ ریسیپیز بھی انکلوڈ کی جا سکتی ہیں تاکہ کنزیومرز جو ہیں اس مائکرو ویو اوون کو استعمال کر کے مزیدار ڈشز بنا سکیں اور اس مائکرو ویو اوون کا بیسٹ استعمال کر سکیں. عموماً اسٹوڈنٹس, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کیلکولیٹرز خریدتے ہیں تو کیلکولیٹرز کے ساتھ آپ کو ایک بہت موٹی بکلیٹ ملتی ہے, اور اس بکلیٹ کے اندر نہ صرف کیلکولیٹر کو استعمال کرنے کے طریقے بلکہ مختلف فارمولاز کو اپلائی کرنے کے طریقے بھی مینشن کیے ہوئے ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں سے آپ کو اس کیلکولیٹر کے بہتر استعمال کے بارے میں پتہ چلتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اس کے فل فیچرز کے ساتھ استعمال نہیں کر پاتے تو کیا آپ اس پروڈکٹ کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں یا پھر آپ کے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہوتی. Marketeers very well understand that when the consumers are not able to install a product properly, or if they are not properly educated in using different features of a product, usually the consumers consider the product in itself at fault. So it becomes very important for the marketeers to educate the consumers on how to better use that particular product. In order to win buyer satisfaction, such brochures must be developed to provide sufficient instructions to the consumers. ایسے بروشرز ڈیولپ کیے جانے چاہیے جو ایکسپلیسٹلی اور کلیئرلی کنزیومرز کو انفارمیشن دے سکیں کہ کسی ایک پروڈکٹ کو کس طرح سے استعمال کر کے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس, یہاں پر جو اگلا ایلیمنٹ ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا وارنٹی آف دا پروڈکٹ. آج کل ہم جب بھی کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر پروڈکٹس کے اوپر وارنٹی ملنا شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جب موبائل فونز بکنا شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ ان کی سیلز امپروو ہونا شروع ہو گئی تو موبائل فونز کی بہت زیادہ ایکسٹینڈڈ وارنٹیز ملنا شروع ہو گئی. پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ جب آپ ایک موبائل فون خریدتے ہیں تو آپ کو اس کی وارنٹی نہیں ملتی تھی, یا پھر اگر وارنٹی ملتی تھی تو وہ بہت لمیٹڈ وارنٹی ہو سکتی تھی. مثال کے طور پر اگر آپ ایک موبائل فون کراچی میں خریدتے ہیں تو شاید اس کی وارنٹی لاہور کے اندر نہ اپلائی ہو, اور اگر آپ لاہور میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کا موبائل فون خراب ہو گیا ہے تو پھر دین یو آر ویٹنگ فار دا ٹائم ٹو گو بیک ٹو کراچی اینڈ گو ٹو دا سیم ریٹیل اسٹور, اور وہاں سے آپ کو وہ ساری سروسز مل سکتی ہیں. لیکن جیسے ہی موبائل فون بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گئے
there were different companies originating in Pakistan جنہوں نے بہت extended warranties provide کرنا شروع کر دیں اور ان وارنٹیز کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف موبائل فون کے بہت سارے ڈفرینٹ پارٹس کی وارنٹیز ملنا شروع ہو گئیں بلکہ آپ ان وارنٹیز کو یوٹیلائز کر سکتے تھے کسی بھی پاکستان کے شہر میں جہاں پر اس موبائل فون کی کمپنی کا کوئی آفٹر سیل سروس سینٹر موجود ہے. سو warranty is a very important aspect of the post-purchase evaluation of the consumers. Warranty information covers buyer's protection in case of product failure. This is increasingly significant element in today's high-tech environment. آج کل کے دور میں warranty has become very important for the products. Students, یہاں سے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں decisions on related products and services. ہم نے اس سیشن کے اندر جو پہلا ٹاپک ڈسکس کیا دیٹ واز پروڈکٹ سیٹ اپ اینڈ انسٹالیشن. جو دوسرا ٹاپک ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں دیٹ از ڈیسیژنز آن ریلیٹڈ پروڈکٹس اینڈ سروسز. جب آپ کسی ایک پروڈکٹ کو خریدتے ہیں تو آپ اس پروڈکٹ کی ڈفرینٹ ایکسیسریز کو بھی خریدنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. It often happens that a buyer of one item becomes candidate for all sorts of options related to products or services. جب آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں تو گاڑی کے ساتھ آپ کو بے شمار چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو گاڑی کے لیے بیٹری کی ضرورت پڑتی ہے, گاڑی کے ٹائرز کی ضرورت پڑتی ہے. سو دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ آر ریلیٹڈ ود دا کارس. دیز آر دا ایکسیسریز دیٹ وڈ ہیلپ اے کار رن فاسٹر, اسموتھر, اینڈ دیٹ ول ہیلپ دیٹ پرٹیکولر کار گیو یو اے کوالٹی ڈرائیو. سو many car manufacturing companies also manufacture different accessories of the cars like batteries or tires or different parts of the cars that you could purchase after some time. Students, many retailers have learned that big profits are often associated with optional extras that a consumer purchases. Students, آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دو ایلیمنٹس کی مارکیٹرز پر کیا implications ہیں. How should marketers understand them and how should marketers use some lessons that could be learned from our previous discussion into their marketing strategies. Marketing implications on decisions on product setup and use are relevant in three main areas. Number one is providing information and assistance. Of course, consumers جب product خریدتے ہیں تو ان کو information اور assistance کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کیونکہ initially شاید وہ product کے features کے بارے میں نہ سمجھ سکیں اور یہاں پر ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ان کو انفارمیشن کس طرح سے پرووائڈ کی جائے یا پھر ان کو اسسٹنس کس طرح سے پرووائڈ کی جائے جو کنزیومرس کو ایجوکیٹ کر سکے اور گائیڈ کر سکے کہ اس پروڈکٹ کو کس طرح سے بیسٹ وے میں یوز کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکیں. The second important element is understanding the user's consumption system. Consumers کے consumption system کو understand کرنا بہت important ہے. مثال کے طور پر اگر ڈٹرجنٹ پاؤڈرز کو مارکیٹ کیا جا رہا ہے تو مارکیٹرز کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ کنزیومرز اس ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو کس طرح سے استعمال کریں گے. اب ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو کپڑے دھونے کے لیے تو آف کورس استعمال کیا جاتا ہے لیکن بعض اوقات بعض کنزیومرز ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھوں سے کپڑوں کو دھونا پسند کرتے ہیں, بعض کنزیومرز واشنگ مشینز کو استعمال کریں گے, پھر بعض کنزیومرز نازک کپڑوں کو دھونے کے لیے اس ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو استعمال کر سکتے ہیں اور بعض کنزیومرز کے پاس ایسے کپڑے ان کو دھونے کی ضرورت ہو سکتی ہے جن کو بہت ہارڈ واشنگ کی ضرورت ہے. سو کنزیومرز کس طرح سے کسی پروڈکٹ کو استعمال کر رہے ہیں اور کس ضرورت کو حل کرنے کے لیے اس پروڈکٹ کو استعمال کر رہے ہیں. اگر مارکیٹرز ڈٹرجنٹ پاؤڈر سے ریلیٹڈ ان ڈفرینٹ نیڈس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو وہ کنزیومرز کی نیڈس کو ایڈریس کر سکتے ہیں اپنی پروموشن اور ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی کے اندر. مثال کے طور پر ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو مارکیٹ کرتے وقت مارکیٹرز کنزیومرز کو اس بات پر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اس ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو استعمال کر کے ایسے کپڑوں کو دھونا ہے جو ذرا نازک ہیں تو آپ کو کس سٹائل میں دھونا چاہیے اور کس کوانٹٹی میں ڈٹرجنٹ پاؤڈر استعمال کرنا ہے. لیکن اگر آپ ایسے کپڑوں کو دھو رہے ہیں جن کو ہارڈ واشنگ کی ضرورت ہے تو آپ کس طرح سے دھو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہو سکتا ہے کہ ڈٹرجنٹ پاؤڈرز کے استعمال کے بارے میں مارکیٹرز کنزیومرز کو اس بات پر گائیڈ کر سکیں کہ اگر آپ نے اس ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی مدد سے اپنے سنیکرز دھونے ہیں تو آپ کس طرح سے کس کوانٹٹی میں اس ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو استعمال کریں گے. پھر ڈٹرجنٹ پاؤڈر کے ساتھ ہی ساتھ کچھ ایکسیسریز کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کنزیومرز مائٹ بی نیڈنگ دا واشنگ بلوز جس کو استعمال کر کے وہ اپنے کپڑوں کے اندر ایک نئی چمک دمک پیدا کر سکتے ہیں. سو
مارکیٹرز کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کنزیومرز کے کنزمپشن پیٹرنس کو یا کنزمپشن سسٹم کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. Students, the next decision that is important for the marketeers to understand is decision about warranties. Warranties کیا ہوتی ہیں, warranties کی consumers کے لیے کیا importance ہوتی ہے, اور warranties کو deliver کرنے کے کیا methodologies ہو سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں consumer کی perception بنا رہی ہوتی ہیں اس products manufacturing company کے بارے میں, اور ان سارے ایلیمنٹس پر جب کبھی کسی بھی پوائنٹ پر غلطی ہوتی ہے تو اس کے بڑے ڈائر امپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں, اور کنزیومرز اس پروڈکٹ کے بارے میں یا اس مینوفیکچرنگ کمپنی کے بارے میں بہت نیگیٹو پرسیپشنز بنا سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس, the last but not the least important factor is related products and services. کہ کسی بھی پروڈکٹ کو جب آپ خریدتے ہیں تو آپ اس سے ریلیٹڈ پروڈکٹس اور سروسز کو بھی خرید سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس, آئیے بات کرتے ہیں پرووائڈنگ انفارمیشن اینڈ اسسٹنس. یہاں پر اسٹوڈینٹس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پروڈکٹس خریدتے ہیں, مثال کے طور پر اگر ہم ڈیوریبل گڈس خریدتے ہیں تو ہم دو طرح کی جگہوں سے ان ڈیوریبل گڈس کو خرید سکتے ہیں. There could be full service retailers and there could be self service retail stores available جہاں سے آپ ڈیوریبل گڈس کو خرید سکتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں full service retailers کی, it means that full service retailers provide the services of carefully installing and setting up as well as explaining the operation to the users in case of durable goods, such as cooking ranges, large screen televisions, etc. جب آپ فل سروس ریٹیلر سے پروڈکٹس خریدتے ہیں تو وہ آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں اور آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کو کس طرح سے انسٹال کیا جا سکتا ہے اور اس پروڈکٹ کے ڈفرینٹ فیچرز کو کس طرح بہترین نتائج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک ایئر کنڈیشنر خریدنا ہے تو آپ جب فل سروس ریٹیلر سے وہ ایئر کنڈیشنر خریدتے ہیں تو وہ فل سروس ریٹیلر آپ کو بہت ساری اور فیسلٹیز بھی پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ آپ کو ڈیلیور کر سکتے ہیں ایئر کنڈیشنر آپ کے گھر پر, پلس وہ اپنے ٹیکنیشینس بھیج سکتے ہیں جو آپ کے گھر پر اس ایئر کنڈیشنر کو انسٹال کریں گے, اور ان ٹیکنیشینس کے اندر خاص بات یہ ہوگی کہ ان کو اس بات کا بیسٹ پتہ ہے کہ اس ایئر کنڈیشنر کو کس جگہ پر, کتنی ہائٹ پر, کس طریقے سے انسٹال کیا جا سکتا ہے تاکہ بیسٹ ریزلٹس لیے جا سکیں اس ایئر کنڈیشنر کے, جس کا مطلب ہے کہ میکسیمم کولنگ حاصل کی جا سکے اور کم سے کم بجلی استعمال ہو. سو فل سروس ریٹیلرز جو ہیں وہ کنزیومرز کو میکسیمم انفارمیشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پروڈکٹ کو انسٹال کرنے کے بارے میں اور اس پروڈکٹ کے فیچر سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے بارے میں. اسٹوڈینٹس, جب آپ سیلف سروس اسٹور سے کسی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں, مثال کے طور پر آپ کسی سپر اسٹور پر جاتے ہیں اور سپر اسٹور پر مختلف فلورس ہیں یا مختلف سیکشنز ہیں جہاں پر آپ الیکٹرانک آئٹمس بھی خرید سکتے ہیں اور آپ روزمرہ کی گروسری آئٹمس بھی خرید سکتے ہیں. عموماً ایسے اسٹورز پر اگر آپ اپنے الیکٹرانک اکوپمنٹس خرید رہے ہیں یا پھر کوئی اور ڈیوریبل گڈس خرید رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان اسٹورز پر آپ کو اس ڈیوریبل گڈ کو استعمال کرنے کے بارے میں بہترین انفارمیشن نہ دی جا سکے. ہو سکتا ہے کہ سیلز پرسنز وہاں پر ٹرین نہ ہوں الیکٹرانک اکوپمنٹس کو بیچنے کے لیے. اس صورت میں آپ کے پاس صرف یوزرز مینولز بچ جاتے ہیں جن کو پڑھ کر آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں, ان پروڈکٹس کو انسٹال کر سکتے ہیں اور ان کے فیچرز کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں. لیکن یوزلی اس قسم کی صورت حال میں پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کمپنیز اس پروڈکٹ کے بارے میں جتنی بھی ریلیونٹ اور امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ کنزیومر کی پرسیپشن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ کنزیومرز کو کوئی خاص اسسٹنس پرووائڈ نہیں کی جا رہی اس پروڈکٹ کو سمجھنے کے بارے میں. یہاں پر پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنیز کے لیے امپورٹنٹ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے یوزرز مینولز کو اس طرح اسکلفلی ڈیزائن کریں کہ کنزیومرز کو اس پروڈکٹ مینول کے ذریعے میکسیمم انفارمیشن حاصل ہو جائے. Students, our next topic is important need for retailers to explain to the consumers that how that product can be used in such a fashion that they could get the best results out of using different features of that product. Suppose in a particular case you have purchased a product for yourself and that product requires complicated installation procedures, اور آپ کو اگر اس کے بارے میں پراپر انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کو صحیح طرح سے انسٹال نہ کریں اور اس صورت میں آپ اس پروڈکٹ کے فیچر سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکیں.
تو جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ پروڈکٹ کو فل سروس ریٹیل اسٹور سے بھی خرید سکتے ہیں اور سیلف سروس ریٹیل اسٹور سے بھی خرید سکتے ہیں، لیکن ان بوتھ کیسز آپ کو اس پروڈکٹ کو کس طرح سے انسٹال کرنا ہے اور اس پروڈکٹ سے کس طرح بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، یا تو آپ کو یوزر مینول اس کے بارے میں بہترین طریقے سے گائیڈ کرے، یا پھر آپ کو وہ کمپنی پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنی اسسٹنس پرووائڈ کرے کہ اس پروڈکٹ کو کس طرح بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اسٹوڈینٹس، یہاں پر امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ کنزیومرز کو اگر یہ ریلیونٹ انفارمیشن پراپرلی نہ پرووائڈ کی جائے تو ان کی پرسیپشنز نہ صرف اس پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنی کے بارے میں خراب ہوتی ہیں بلکہ وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں بھی نیگیٹیولی سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ The importance of information on product setup and use becomes even more critical in today's self-service economy. Consumers are buying many complicated products from self-service and discount outlets, which may offer very little product information. As a result, consumers have to rely exclusively on the literature that come with the product. Consumers who fail to follow instructions, for example, a lady, if she fails to follow complete instructions with the usage patterns and the operating methods of using that particular microwave, then she might come to a point where she would start saying that this microwave manufacturing company is not manufacturing good microwave ovens because these ovens are not up to the mark. Students, یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر کن باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ ہم اپنے اگلے لیکچر میں کنزیومرز کے کنزمپشن سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے وارنٹیز کے بارے میں کہ وارنٹیز کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور وارنٹیز کو پرووائڈ کرنے کے کیا میتھڈس ہو سکتے ہیں، اور یہاں پر کنزیومرز کو کیا سروسز دی جا سکتی ہیں کہ وہ وارنٹیز سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو انجوائڈ ٹوڈیز لیکچر۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آئی ہوپ یو وڈ ہیو اے ونڈرفل ٹائم ٹل وی میٹ ان آور نیکسٹ لیکچر۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔